शुक्र गुजार हूँ MQM की लीडरशिप का कि उन्होंने अपने हेड ऑफिस में न सिर्फ ये कि हमें वेलकम किया बल्कि हमें ये एजाज़ भी बख्शा कि हमें राब्ता कमेटी के मौजूद अरकान से बात करने का और उनकी बात सुनने का मौका मिला। हम दोनों जमातें ये समझती हैं कि पाकिस्तान में मौजूद जमहूरियत को आम आदमी की जमहूरियत में बदलना है। वक्त आ गया है कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के फार्मूलाज को तय किया जाए। हम दोनों जमातें ये समझती हैं कि पाकिस्तान में मौजूद जमहूरियत को आम आदमी की जमहूरियत में बदलना है। वक्त आ गया है कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के फार्मूलाज को तय किया जाए और उसको कानूनी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस मामले का ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से सिर्फ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों के साथ है। ये जो इश्तराक है मुस्लिम लीग नून का और MQM का, इसकी खैर व बरकत से न सिर्फ अहले कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होगा। हम बजा तौर पे ये समझते हैं कि जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड है उसको एक हकीकत बनना चाहिए और उस पर अमल दरामद होना चाहिए। हम ये भी समझते हैं कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का अमल सूबों से अब आगे बढ़ना चाहिए और मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को यानी बल्दियाती निज़ाम को नहायत मौसर होना चाहिए, जैसा कि मुहज़्ज़ब दुनिया का चलन है और जिसे हम अडॉप्ट नहीं कर सके बदकिस्मती से। इसके लिए पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आने वाली पार्लिमान में अपना रोल प्ले करना है। पाकिस्तान माशी मुश्किलात का शिकार है और हम सियासी बहरानों से भी नबुर्द आज़मा है। ज़रूरत इस अमर की है कि मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें मिल बैठे, सर जोड़ें, जहाँ तक मुमकिन हो इलेक्शन से पहले हम इलेक्टोरल एडजस्टमेंट करें और जहाँ मुमकिन ना हो वहाँ आने वाली जो मुंतखब पार्लियामेंट है उसमें उस वक्त की आने वाली हुकूमत और अपोजिशन भी मिल के बैठे, मिसाके जमहूरियत को आगे बढ़ाएं और मिसाके मईशत करें आपस में। तो दो टीम्स काम कर रही हैं, MQM की भी और मुस्लिम लीग नून की भी, जिनके नामों का चंद रोज़ में ऐलान कर दिया जाएगा ताकि हम आने वाली पार्लियामेंट के ज़रिए जो आइनी और कानूनी इस्लाहात आम आदमी के इंटरेस्ट में करना चाहते हैं उस पर बात करें। दिलचस्प अमर ये है कि हमारे दरमियान सीटों की तकसीम पे कोई बात नहीं हुई। पहले एक बात शुरू हुआ करती थी सीटों की तकसीम से माजी में, अब सियासी सफ़र हम सब इतना तय कर चुके हैं कि सीटों की तकसीम भी होती रहेगी, लेकिन बुनियादी काम यह है कि इस्लाहात की तरफ बढ़ा जाए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये एक बड़ी तारीखी जगह है और MQM के बड़े जद्दोजहद करने वाले दोस्त हमारे दाएं बाएं मौजूद हैं जिनकी बड़ी कदर है और बड़ा तजुर्बा है उनका, कि हमारी जमीयतुल उलमा इस्लाम की क़यादत से भी बात हुई है, हमारी पहले से आपस में मुफाहमत मौजूद है, हमारी पीर साहब पगारा शरीफ की खिदमत में भी हम हाजिर हुए थे बड़ी न्याजमंदी के साथ। की मीडिया से गुफ्तगू जारी है जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि नून लीग के रहनुमाओं को MQM ऑफिस आमद पर खुश आमदीद कहते हैं और साद रफ़ीक ने कहा कि वसाइल की तकसीम का अमल सूबों पर होगा और उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग की वफ़द की जानिब से MQM का शुक्रगुजार हूँ। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और MQM के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि नून लीग के रहनुमाओं को MQM ऑफिस आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम लीग नून और MQM ही की नहीं है, यह जिम्मेदारी रियासती इदारों की भी है और बाकी सियासी कुव्वतों की भी है कि वो सब के लिए सांस लेना, सर उठा के चलना और काम करना और इलेक्शन कैंपेन करना जो है उसको मुमकिन बनाएं। बहुत शुक्रिया। सब जानते हैं और हम ये बात को तस्लीम करना चाहिए, इस वक्त पाकिस्तान
ہر طرح کے بحران سے نبرد آزمائے. ہمیں مالی بحران، انتظامی بحران، آئینی بحران، سیاسی بحران، عدالتی بحران سب کا سامنا ہے. لیکن ہمیں غور سے ہم دیکھیں تو معاملہ پاکستان میں اس وقت مالی بحران کا نہیں ہے، اصل بحران نیتوں کا ہے. پاکستان جس طرح کی قوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو وسائل دیے ہیں، وسائل کی تقسیم کے بعد پاکستان ایک ایسا ملک بنے گا جو اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل اور ملت اسلامی کی قیادت کرنے کے قابل ہوگا. یہ بحران کا نہیں ہے، اصل بحران نیتوں کا ہے. پاکستان جس طرح کی قوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو وسائل دیے ہیں، وسائل کی تقسیم کے بعد پاکستان ایک ایسا ملک بنے گا جو اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل اور ملت اسلامی کی قیادت کرنے کے قابل ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے آئین کو مضبوط کرنا چاہیے، بہتر کرنا چاہیے، عوام دوست بنانا چاہیے. یہ حکمران دوست آئین سے کام نہیں چلے گا. پاکستان کے آئین کو اس قابل بنائیے کہ عام پاکستانی کی حفاظت کر سکے، اس کے حقوق کا تعین کر سکے، اس کے حقوق کی حفاظت کر سکے، اور ایک ایسی جمہوریت کا خواب آئیے ہم مل کے دیکھ جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچ سکے. جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ کی قیادت اس بات کو مانتی بھی ہے، تسلیم بھی کرتی ہے، اس کا اعادہ بھی کر رہی ہے کہ اگر پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ جو عام پاکستانیوں کی دہلیز تک جمہوریت کے ثمرات پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس ذریعے کو مضبوط کیا جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح وفاق اور صوبے کی حکومتوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے، اسی طرح بلدیاتی، شہری اور ڈسٹرکٹ کی حکومتوں کو بھی آئین میں قانونی تحفظ ملنا ضروری ہے. جس طرح جب مدت پوری کر لیتا ہے وزیر اعظم تو ایک نگراں وزیر اعظم آتا ہے، جس طرح مدت پوری کر لیتا ہے ایک وزیر اعلیٰ تو ایک نگراں وزیر اعلیٰ آتا ہے، اسی طرح جب ایک میئر، ایک ڈسٹرکٹ چیئرمین اپنی مدت پوری کرے تو نگراں آئے تاکہ 90 دن کے اندر الیکشنز کو ممکن بنایا جا سکے اور مشروط کیا جا سکے. اس کو پاکستانی جمہوریت کے ساتھ میں آپ کی موجودگی میں پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے ایوانوں، پاکستان کے صاحب اختیار سے اور اقتدار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بات کو مشروط کریں آپ کہ جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ انٹیکٹ نہ ہو، عام انتخابات پاکستان میں نہ ہو سکے. جس طرح آئین میں درج ہے کہ وفاق کے پاس کون سے اختیارات ہوں گے، کون سے اس کے بعد ڈپارٹمنٹ ہوں گے، جس طرح یہ آئین میں درج ہے کہ کون کون سے اختیارات، وسائل اور ڈپارٹمنٹ صوبوں کے پاس ہوں گے، اسی طرح آئین میں درج کیا جائے کہ کون کون سے وسائل، اختیار اور ڈپارٹمنٹ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے پاس ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اس بات کو ممکن بنانا چاہیے کہ فیڈرل کا جو ہے این ایف سی جو ہے وہ پی ایف سی کو این ایف سی کے ساتھ مشروط کیا جائے، ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی وقت میں، ایک ہی فارمولے کے تحت یہ تقسیم کی جائے، اور اسی وقت وفاق وہ جو ڈسٹرکٹ کی، شہروں کی، دیہات کا فارمولہ طے ہوتا ہے، اسی ایک ہی وقت میں وہ عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچنے کا انتظام کیا جائے، جیسے کہ مہذب معاشروں میں ہوتا ہے، طاقتور اور جینوئن جمہوریتوں میں ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل کر ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. آئیے ہم ایک ایسا پاکستان دیکھیں جس کے پاس جہاں پر جتنا بھی جینوئن مینڈیٹ ہو اتنا ہی اختیار ہو. یہی جمہوریت ہے، یہی جمہوریت کی تعریف ہے. کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں 50 سال سے جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں رہا ہے، ان کے پاس 50 سال سے 80%، 9% اور آج کل 100% اختیار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مل کر پاکستان کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں، جہاں پر طاقت کی حکمرانی کے بجائے
عوام کی حکمرانی، جہاں طاقت کو آئین سمجھنے کے بجائے آئین کو طاقت سمجھا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے ایک منٹ، ایک چھوٹی سی بات میں، ایاز بھائی اجازت ہے؟ دیکھیں، اس میں جیسے کچھ چیزیں ہیں جو ایم کیو ایم کی جانب سے رکھی گئی ہیں سامنے، بڑی اہم ہیں، اور ان کی اہمیت جو ہے وہ ایک شہر کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے۔ تو جو ہمارا مینیفیسٹو بن رہا ہے ہمارا اپنی جماعت کا، جو ہم اس کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے آگے رکھیں گے، اس میں ہم نئے نظام عدل پہ بھی بات کریں گے کہ ججز کی جوڈیشل ریفارمز کی بات کریں گے، بہت ضروری۔ ججز کی تقرری کا طریقہ کار، تاکہ چیمبرز کے بھانجے بتیجے مامے چاچے جو ہیں ان کو جج نہ بنایا جائے، بلکہ ججز ایسے بنے جنہوں نے کل قوم کی قسمت کا فیصلہ کرنا، پھر کوئی دباؤ وہ قبول نہ کریں اور ان کی کبڈ کے اندر کوئی سکیلٹن نہ ہو۔ تو یہ سفارش کے نظام سے پاک ایک ایسا نظام عدل جو ایک عام آدمی کو انصاف دے اور لوگوں کو 30 40 60 سال تک انصاف لینے کے لیے دھکے نہ کھانے پڑیں۔ جنہوں نے قوم کو انصاف دینا ہے انہیں پہلے اپنے نظام عدل کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ تو ایک تو ہم نظام عدل پر بھی آئندہ بات کریں گے بہت سنجیدگی کے ساتھ، شاید یہ ہمارے مینیفیسٹو پہ نمبر 1 پہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے بیوروکریسی کے اندر ریفارمز۔ یہ جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے، جو ریڈ ٹیپزم ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے اور کیسے لوگوں کے لیے ایز آف بزنس لے کے آنا ملک میں، اور ان کی زندگی کو کیسے آسان کرنا ہے۔ پھر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا چیپٹر ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا یہ جو نیب کا قانون ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا اگر کوئی ادارہ بننا ہے تو پھر اسے ہر طرح کے پریشر سے پاک ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو اور اس کے ذریعے لوگوں کی عام ٹوسٹنگ ہو۔ باری باری پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں نے یہ بد ذائقہ جو ہے اس کو چکھا ہے، اور اس کا ملکی معیشت کو نقصان ہوا ہے اور معیشت کا پہیہ رکا ہے۔ سو بہت کام کرنے کا ہے، وقت کم ہے، اور ہمارے اپنے اپنے مینیفیسٹوز بھی تیار ہو رہے ہیں، اور ہم ایک کامن پولیٹیکل ایجنڈا لے کے ہماری کوشش ہوگی قوم کے سامنے آئیں۔ بہت بہت شکریہ سب کی آمد۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی، جس میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ نون لیگ کے رہنماؤں کو ایم کیو ایم آفس آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور خواجہ سعد رفیق نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کے وفد کی جانب سے ایم کیو ایم کا شکر گزار ہوں، پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ملک کی بہتری کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا اور وسائل کے حل کے لیے تمام جمہوریت کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ تو وہیں فیصلہ ہو گیا، یہ یکدم تو نہیں ہوا۔ بہت سے سی بی ایم ہمارے بیچ پچھلے 2-2.5 سال میں ہوئے ہیں۔ ان سی بی ایمز کے نتیجے میں آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جب ہمارے احباب کوئی بات کہتے ہیں، یہ جس جگہ آج ہم کھڑے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ایسا نہیں ہوا کہ خالد بھائی لوگ آئے تھے 2-3 دن پہلے تو ملاقات ہوئی تو وہیں فیصلہ ہو گیا، یہ یکدم تو نہیں ہوا۔ بہت سے سی بی ایمز ہمارے بیچ پچھلے 2-2.5 سال میں ہوئے ہیں۔ ان سی بی ایمز کے نتیجے میں آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جب ہمارے احباب کوئی بات کہتے ہیں ہم اسے بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے، اور جو ہم ان کی خدمت میں کوئی بات رکھتے ہیں تو وہ بھی اس بات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔